खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। गुज़िश्ता 2 माह में हमने जो अफगानिस्तान की सूरत हाल देखी, बल्कि अब तो 4 माह होने को है, उसी के बाद पाकिस्तान में ये बात होना शुरू हो गई कि पाकिस्तान को भी इस्लामी तर्ज पर एक इस्लामी रियासत बनना चाहिए। इस्लामी रियासत क्यों ना बने, हमने उसको समझने के लिए परवेज हुद भाई से बात की। इस्लाम का पर्सपेक्टिव जो ये कहता है कि इस्लामी रियासत ना बने, उसके लिए हमें गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से हसन इलियास साहब ने ज्वाइन किया। और अगर आप पाकिस्तान का सारा लैंडस्केप देखिए कि पाकिस्तान को खिलाफत की तर्ज पर एक मुल्क कायम होना चाहिए उस तरह का, तो आपको डॉक्टर इसरार और तंजीम इस्लामी सबसे पहले आपके जहन में आते हैं। तो कौन बेहतर होता शुजा साहब के अलावा, जो तंजीम इस्लामी के हेड हैं शुजाउद्दीन शेख साहब। आज हमने उन्हें दावत दी है, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड भी कहना चाहूंगा कि हमने इस इंटरव्यू के लिए उन्हें बहुत परेशान किया है। शुजा साहब, खैरियत से हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर काइंड इनविटेशन। और तंग करने वाली बात तो नहीं है, जाहिर बात है कि आपकी हम सब की मुश्तरका कुछ कमिटमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से फिर अपने आप को प्लान करना पड़ता है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर द काइंड इनविटेशन। शुजा साहब, क्योंकि ये सारी सिचुएशन अफगानिस्तान, सारी तो नहीं लेकिन अभी रिसेंट अफगानिस्तान सिचुएशन है, तो अगर आप अफगानिस्तानी सिचुएशन पे अपना कमेंट देना चाहें, और फिर हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे, और खास तौर पे अगर आप अफगानिस्तान की सिचुएशन के साथ साथ तालिबान पे भी कमेंट करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम आलमी हालात पर कलाम करते हैं तो यकीनन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, और साथ साथ मुख्तलिफ मुल्कों के अपने मफादात हुआ करते हैं, और उन मफादात के हुसूल के लिए लोग जो है वो पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि वो वॉर सिचुएशन तक भी चले जाते हैं। अफगानिस्तान आप और हम जानते हैं कि यहीं पर बरतानिया की कभी हुक्मरानी रही, लेकिन बहरहाल वो मामला ख़त्म हुआ। रशिया कभी वो सुपर पावर ऑन द अर्थ कहलाता था, लेकिन आप और हम जानते हैं कि रशिया का भी यहाँ से खात्मा हुआ। नो डाउट कि वो एक वॉर थी बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। स्टिंगर मिसाइल को कौन भूल सकता है। तो इसी को मैंने कहा कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं जिनके तनाजुर में बात होनी चाहिए, लेकिन कुछ हम समझते हैं कि अल्लाह के प्लान्स भी होते हैं और अल्लाह की मशीयत भी हुआ करती है। तो बारह इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में दुनिया भर से मुजाहिदीन जिहाद ही के नाम पर रशिया में जमा हुए, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान में जमा हुए, और वहां से फिर रशिया का निकलने का मामला हुआ। उसके बाद एक सिचुएशन ये आई कि वहां के वॉर लॉर्ड्स जो है वो सामने आ गए, और खुद वहां के अपने लोगों के अंदर ही एक कियोस और इंतशार पैदा हो गया। उसके दौरान में कुछ अल्लाह के नेक बंदे खड़े हुए जिन्होंने बुनियादी तौर पर तो कुछ मुनकरात के खात्मे के लिए कोशिश की, मुल्ला उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बाज असहाब ने। और पहली उनकी कोशिश ये थी कि जुल्म जो हो रहा है, वॉर लॉर्ड्स एक दूसरे पे अवाम पर जुल्म किया करते थे, इस सब के खात्मे की उन्होंने कोशिश की। और उसके बाद वो तहरीक चलते चलते तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, ये बहुत जरूरी है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं। और फिर हमारा ख्याल ये है कि उन्होंने इस्लामी शरीयत की बात की और अल्लाह ताला ने उनको थोड़ा सा मौका अता किया। लोगों ने बहुत ज्यादा उनसे एक्सपेक्ट किया। हमने कहा कि वॉर लाइक सिचुएशन में वो आए थे, और वॉर लाइक सिचुएशन में ही उन पर एक और जंग थोप दी गई, तो उनको उस तरह का मौका नहीं मिल सका। और उसके बाद 9/11 का ड्रामा, अच्छा। वाकया नहीं कहूंगा मैं, जी 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 बिल्कुल, 9/11 का ड्रामा जो है वो रचाया गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ, 50 से ज्यादा मुल्कों का एक अलायंस, और वहां पर जो भी जुल्म बर्बरियत हुई वो हुई, और मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स और डेजी कटर और B-52 एंड दिस एंड दैट, और गुंतानामो तक का मामला, कंदार की जेल का मामला। और आज हम इस मकाम पर खड़े हैं कि बहरहाल कि आज वो ताकतें कि जिनको हम कहते हैं कि एडवांस कंट्रीज हैं, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी उनके पास है, बहरहाल तस्लीम तो ये करना पड़ा कि उनको वहां से जाना पड़ा है। कभी उन्होंने मुज़ाकरात की भीख मांगने की भी कोशिश की, और कभी जो है वो उन्होंने कुछ और टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया। और होते होते आज जो है 15 अगस्त को, मैं तो कहता हूँ कि फॉल ऑफ अमेरिका था वो अफगानिस्तान के अंदर, फॉल ऑफ अमेरिका मैं उसको कहता हूँ। तो बहरहाल ये सिचुएशन हमारे सामने है, ये तो है वो ग्राउंड रियलिटीज जिसको हम देखते हैं। दीनी पैराडाइम में कुरानी हकीम के और दीन इस्लाम के तालिब इल्म की हैसियत से जब हम इस तनाजुर में देखते हैं, तो वो लोग कि जिन्होंने बहरहाल नाम अल्लाह का लिया, और हम समझते हैं कि इखलास वाले बंदे हैं, और अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनकी मदद फरमाई है, और उनको ये कामयाबी जरूर मिली कि अल्लाह ताला ने बैरूनी कब्जे से उनको निजात अता फरमा दी। लेकिन मामला भी खत्म नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि एक बैटल होती है वेपन्स के साथ, और एक बैटल होती है माइंड एंड सोल की। तो इस वक्त जो जरा बड़ा मसला है वो उनका माइंड एंड सोल की बैटल का है। और हम समझते हैं कि बहुत बड़े तकाजे उनके सामने है। अफगानिस्तान की आवाम जो भी 3-4 करोड़ प्लस की आबादी है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज का मामला, दीगर चीज़ों को देखना, और साथ ही आप देख लें कि इंटरनली वहाँ पे दाइश के ताल्लुक से और बॉम्ब ब्लास्ट के हवाले से मसाइल चल रहे हैं। तो ये एक और चैलेंज है जो उनके सामने इस वक्त आए। लेकिन हमारी दुआ ये है कि वो इखलास पर हैं,
اور ہمارا خیال ہے کہ وہ اخلاص پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی مدد فرمائے. شجاع صاحب، آپ کے جواب سے دو سوال اٹھتے ہیں، بس ان کا مختصراً جواب دے دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ نے چلے کسی صورت ہم افغانستان والے معاملے کو تو ہم آج تک جہاد افغانستان کہتے ہیں نا پاکستان میں، وہ ہے یا نہیں اس پہ ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں. لیکن جب امریکہ نے حملہ کیا تب تو مذہبی کوئی معاملہ تھا ہی نہیں. آپ بہت آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل فورس نے آ کے ایک ملک پہ حملہ کر دیا. تو اس کو ہم مذہب سے کیوں جوڑیں کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور سب؟ وہ تو ایک جنگ تھی، وہ ایک نے ہارنا تھا ایک نے جیتنا تھا. جی، دو ایسپیکٹ ہیں. ظاہری اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہاں کی منرلز اور یہ گیس کی پائپ لائنز اور دس اینڈ دیٹ، یہ شاید امریکہ اور کچھ اور فورسز کے سامنے تھا. مگر ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جب طالبان افغانستان کو فرسٹ ٹائم اقتدار ملا تو انہوں نے اسلامی شریعت کی بات کی، اور انہوں نے کسی درجے میں اسلامی شریعت کے کچھ احکامات جن پر عمل کرنے کا ان کے پاس موقع تک کوشش بھی کی. آپ وٹنس ہوں گے کہ قندھار میں اور کابل میں وہ لوگ کے جو ہندو تھے، جو لوگ سکھ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم اپنی دکانیں رات کو کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ ریکارڈ پر بات ہے. چلیں، یہ سکھ اور ہندوؤں کی بات ایک درجے میں ہو جائے گی، نان مسلمس کی. علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب مرحوم ہو گئے وہ بھی، تو جاوید اقبال صاحب تشریف لے گئے تھے افغانستان اس ایرا میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، فرسٹ ٹائم کی بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے اور اسلامی شریعت کے چند احکامات جس سے لوگوں کی جان، مال، آبرو کی پروٹیکشن اور ان کی بیسک نیسیسٹیز کو کسی درجے میں کیٹر کرنے والی بات، اور سب سے بڑھ کر امن اور سلامتی، اگر ان کو کچھ موقع مل گیا تو شاید یہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کر سکیں گے. یہ الفاظ کسی مفتی صاحب کے، مولوی صاحب کے، مدرسے کے عالم کے نہیں ہیں، یہ جسٹس جاوید اقبال مرحوم صاحب کے الفاظ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا اور ایک ماڈل یا رول ماڈل دنیا کے سامنے آیا تو ایک بڑی تعداد میں لوگ شاید اس طرف جو ہے انکلائنڈ ہو جائیں گے. تو ایک طرف میں نے عرض کیا تھا گراؤنڈ ریالٹیز کے اعتبار سے منرلس اور دیگر مسائل کا معاملہ، اور دوسری طرف یہ بات کہ اسلامی شریعت جو کہ گارنٹی دیتی ہے بندوں کے حقوق کے تعلق سے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلانے کی بات سے، یہ وہ خطرہ تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ پیش نظر رہا عالمی طاقتوں کے، جن کے اندر بہرحال عالمی سطح کے دہشت گرد اور بدماش موجود ہیں جنہوں نے دنیا کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم اور بربریت جاری کر رکھا ہے. اگر ایسا عدل کا نظام قائم ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ ان کی دکانداری کو نقصان پہنچے گا. تو اس ایسپیکٹ کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہم ایران اور سعودی عرب کے اسلامی ماڈل پہ آگے بات کریں گے. چلے، ایران کا تو مسئلہ چلتا رہتا ہے امریکہ کے ساتھ. سعودی عرب بھی تو ایک اسلامی ملک ہے نا، جہاں ایک طرز کی اسلامی حکومت ہے. تو امریکہ کو یہ خوف سعودی عرب میں کیوں نہیں ہے؟ جی، پہلی بات ہے کہ آپ کے سوال سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ایران اور امریکہ کا مسئلہ چلتا رہتا ہے. کون سا مسئلہ چلتا رہتا ہے؟ نورا نہیں، کشتی چلتی ہے جی معذرت کے ساتھ. جی 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 یو نو جی، جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ امریکہ کبھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو میں زندہ ہوں تو میرے اور اگر میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آ کے پیشاب کرنا. تو ایک تو یہ بات آن دا ریکارڈ رہے. دوسری بات، سعودی عرب، اچھا آپ فرما رہے ہیں کہ اسلامی ملک ہے. سبحان اللہ. میں تھوڑا سا انالیسس کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. پہلے تو آپ اس کے آفیشیل نام کیا ہے اس کا؟ المملکت السعودیۃ العربیہ، مملکت، ٹھیک ہے، ریاست. السعود، آل سعود سے، العربیہ، عربی لوگ. ہماری جو محبت ہے نا وہ خانہ کعبہ سے ہے، مسجد نبوی سے ہے، حرمین شریفین سے ہماری محبت ہے. اور جہاں رسالت مآب علیہ السلام کے قدم پہنچی، چاہے وہ طائف کا علاقہ، ہماری محبت ہے. لیکن پورے سعودی عرب کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا تھا آل سعود کے ذریعے، وہ ماضی کی تاریخ، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور مسلمانوں کے درمیان ڈویژن، اس کے نتیجے میں ان کو اقتدار مل گیا. تو وہاں کو ایک جنرل پروسیس کہیں، عوام کی مشاورت کہیں، لوگوں کی پارٹیسپیشن کہیں، وہ تو تصور ہے نہیں. ایک بادشاہت کا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے. ہاں، وہاں کے عوام یا وہاں کے لوگوں میں اسلام پسندی ہونا ایک شے ہے، مگر وہاں کے حکمرانوں میں سوائے شاہ فیصل مرحوم کے ایک آدھ ایگزامپل ہو سکتی ہے، ادروائز تو شریعت کے حوالے سے توجہ کا معاملہ کم، اور امریکہ سے آشیرواد لے کر اپنی کرسی اور اپنی بادشاہت کو مضبوط رکھنے کا تصور زیادہ ہے. اور آج جو ایم بی ایس کر رہا ہے وہ تو وہاں کے علماء بھی پریشان ہیں، مگر جس قدر بادشاہت کی وہاں جکڑ بندی ہے تو وہ حق بیان نہیں ہو پاتا وہاں پر. تو سعودیہ کو ہم ایک اسلامی ماڈل کہیں، مشکل بات ہوگی. یہ بادشاہت کا ماڈل ہے، یہ اسلامی خلافت کا ماڈل نہیں. چلیں، آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. اس تمام موضوع پر بھی سوال اٹھتے ہیں لیکن ہمارا یہ فی الحال موضوع نہیں ہے. آپ نے ڈیموکریسی کی ایک طرح بات کی نا کہ سعودی عرب میں لوگوں کی رائے نہیں لی جاتی. تو پہلے تو یہ مسئلہ حل کر دیجیے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ایلیفنٹ ان دا روم. اسلام میں جمہوریت کی آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے اسلامی نفوذ کے اعتبار سے؟ کس
جمہوریت کی عوام اسلامی نفوس کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے جمہوریت کی کیا حیثیت؟ جی بہت زبردست سوال ہے آپ کا. پہلی بات تو سمجھ لیجیے کہ جب ہم ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جمہوریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عام طور پر ہمارے یہاں جو امپورٹڈ کانسیپٹ ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کا وہی آتا ہے. اگر ویسٹرن ڈیموکریسی کو پر سے اس کی اپنی اصل شکل میں ہم بات کریں تو وہ غالباً ابراہم لنکن کے الفاظ مشہور ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. ناظرین کی یاد دہانی کے لیے ترجمہ کر دیتے، عوام کی حکمرانی عوام کریں گے اور عوام کے لیے کریں گے. تو وہاں عوام کو ساورن مانا جاتا ہے، عوام جو چاہے فیصلہ کر لے. یعنی برٹش پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اگر عوام کے منتخب نمائندوں کی اکثریت یہ تالیوں کی گونج میں کہہ دے، بل پاس کر دے کہ ہومو سیکچوالٹی پرمیسیبل ہے، تو یہ عوام کی حکمرانی عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہے. اور جو وہ ہومو سیکچوالٹی کو پرمیسیبل قرار دیتے ہیں جو اللہ کی شریعت سے ٹکراتی ہے بات. تو اگر پوائنٹ آف ڈسکشن میں لفظ ڈیموکریسی استعمال ہو اور بائی ڈیفالٹ وہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہو جہاں وحی کا رد ہے یا وحی کے پیرالل انسانی عقل ہی مقدم ہے، پریفرڈ ہے، تو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. لیکن اگر جمہوریت یا ڈیموکریسی یا پارٹیسپیشن آف دا پیپل کا یہ مطلب ہے کہ عوام کو بھی رائے دینے کا حق ہو اور عوام کی رائے کا کوئی احترام کیا جائے، منتخب نمائندے بھی ہوں، ہمیں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. اصول کیا ہے؟ اصول نمبر 1 یہ ہے، قرآن حکیم کہتے ہیں سورہ حجرات کی پہلی آیت میں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. آپ نے کو مشورہ کرنا ہے گھر، مثال بہت سمپل اگزامپل ہے، گھر میں 5 افراد ہیں، ہسبینڈ وائف ہے، 3 بچے ہیں، مہمان آ رہے، مشورہ ہوتا ہے بھائی کیا پیش کیا جائے. 3 کہتے ہیں جی لسی پیش کر دیں، آپ پیش کر دیں. 3 کہتے ہیں جی سافٹ ڈرنک پیش کر دیں، آپ پیش کر دیں. 5 کے 5 کہیں شراب پیش کر دیں. تو اب یہاں حدود ہم کراس کر رہے ہیں، شراب کی حرمت ہے ہمارے دین میں، تو اس مشورے کو نہیں مانا جا سکتا. اور خلافت بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، خلافت اب اجتماعی ہے. قرآن حکیم کی نص بھی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے تم میں سے وعدہ کیا کہ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ زمین میں خلافت عطا کرے گا. پہلے اللہ کے رسول ہوا کرتے تھے، وہی پیغمبر، وہی خلافت لے کے چلتے تھے، وہی اللہ کے نمائندے خلیفہ ہوتے تھے. ختم نبوت کے بعد یہ اجتماعی انسٹیٹیوشن، اجتماعی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر آ گئی ہے. تو افراد امت کی پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے. قرآن کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. اب آپ مشورہ 10,000 سے لینا چاہیں، 10 لاکھ سے لینا چاہیں، یہ ساری فلیکسیبلٹی موجود ہے. لیکن کسی مشورے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایسا بل پاس کر دیں، ایسا ایکٹ پاس کر دیں، ایسا قانون بنا دیں جو قانون اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے ٹکراتا ہو. لیس دین دیٹ، اس کے امبریلا کے نیچے باہمی مشاورت سے جو چاہے طے کر لے. اگر اس کو کوئی ڈیموکریسی کہنا چاہتا ہے ان اصولوں کے ساتھ، تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں. شجاع صاحب، میں ایک گھر میں رہتا ہوں، جیسے آپ نے کہا میرے گھر میں 5 افراد ہیں، اور ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں خاکم بدہن کہ ہم نے اپنے مہمانوں کو شراب پیش کرنی ہے. تو نہ خدا اتر کے آئے گا ہمیں روکنے کے لیے، نہ قرآن میری الماری سے بول پڑے گا، نہ رسول خدا میرے خواب میں آئیں گے شاید. تو اس کی انٹرپریٹیشن یا جو آن دا گراؤنڈ عمل ہونا ہے وہ تو انسانوں نے کرنا ہے نا. تو وہ سوورینٹی تو بالکل انسانوں کے پاس ہے. نہیں، سوورنٹی نہ کہیں آپ، ریپرزینٹیٹیوز کہیں. ریپرزینٹیشن کریں گے بندے خود سوورن نہیں ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے، اللہ کی شریعت کو سمجھنا بھی زمین پر ہے، نافذ بھی زمین پر ہونا ہے، بندوں نے کرنا ہے، بندوں پر کرنا ہے. لیکن بندے سوورن نہیں ہیں. سوورن تھا کبھی فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، سورۃ النازعات میں ہے لاسٹ پارہ میں، اس سے کہا میں تمہارا رب اعلی ہوں. کبھی ایک قوم کہتی وی آر سو سپریم پاور آن دی ارتھ، کبھی کوئی کہتا ہے میری کرسی اقتدار بڑا مضبوط ہے. نہیں، we are not sovereign, we are representative of Allah subhanahu wa ta'ala. اب سوال یہ آتا ہے انٹرپریٹیشن کا معاملہ. دنیا میں ہزاروں کانسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشنز بندے ہی کرتے ہیں نا، اور اس پہ ڈیبیٹ بھی کی جاتی ہے. تو اسی طریقے پر شریعت پر کلام ہوگا، لیکن کون کرے گا؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے. اگر ایک بندہ مطلب ایک گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی برج بنانا چاہتی ہے تو مشورہ مولویوں سے تو نہیں لے گی نا، علماء سے تو نہیں لے گی نا، انجینئرس کو ہائر کرے گی، آرکیٹیکٹس کو ہائر کرے گی. اسی طرح اگر قرآن و سنت کی انٹرپریٹیشن کروانی ہے تو کسی گلوکار سے، فنکار سے تو نہیں کروائی جائے گی نا. جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے وہ انٹرپریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے نفاذ کا معاملہ ہوگا.
آپ کے سوال کو تھوڑا سا آگے اور بڑھا دوں, یہ گھر میں 5 افراد نے طے کر کے شراب پلا بھی دی تو ان کے گھر میں داخل ہو کر کوئی چیک کرنے والا نہیں ہوگا, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. لا آف لینڈ ایک چیز ہوتی ہے, انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ اپنی انڈیویجول انوائرمنٹ میں لوگ کیا کرتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے. تو لا آف لینڈ کے حوالے سے تو گورنمنٹ پروٹیکشن کرے گی, انفورسمنٹ کرے گی, ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوگا. شجاع صاحب اسلامی ریاست ہوتی کیا ہے؟ زبردست سوال ہے ماشاء اللہ. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسلام کو ریاست کی ضرورت بھی ہے, وہ تو میرا دونوں اگلا کو ایڈ سوال کر. تھا میرا اچھا چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بڑا ہمارا دین بڑا پیارا ہے, قیامت تک چل رہا ہے نا. آپ غور کیجئے گا کہ کچھ احکامات شریعت کے وہ ہیں جو بالکل اسٹیٹک ہیں, ان میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا, اور یہ وہ زندگی کے ایسپیکٹس یا گوشے ہیں جہاں کوئی ایوولوشن کا امکان نہیں تھا. مثال کے طور پر نکاح ایک مرد اور ایک عورت کا ہوتا ہے, اور اس نکاح کے نتیجے میں گھر ترتیب پاتا ہے اور خاندان بنتا ہے. اس میں کوئی چینج آنے کا امکان نہیں تھا, اس میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان نہیں تھا. تو نکاح سے متعلقہ احکامات کی آپ کو تفصیل ملے گی. آپ قرآن کریم پڑھ جائیے, سب سے زیادہ انسٹرکشنز, یہ کمانڈمنٹس, یہ ہدایات ایک انڈیویجول کے لیے قرآن حکیم میں. نیکسٹ ٹو دیٹ سب سے زیادہ آپ کو نمبر آف انسٹرکشنز قرآن حکیم میں فیملی لائف کے متعلق ملے گی. اس میں کوئی زیادہ ایوولوشن کا امکان نہیں تھا, مرد عورت سے نکاح اور پھر خاندان. لیکن اگر آپ معیشت کی بات کریں گے, آپ سیاست کی بات کریں گے, تو آپ کو فلیکسیبلٹی اس مفہوم میں ملے گی کہ نمبر آف انسٹرکشنز وہ کم ہیں. کیوں؟ انسانوں کا ایک, میں وہ ڈارون کی تھوری کی بات نہیں کر رہا, لیکن انسانوں کے ایک سوشل ایوولوشن کا تو امکان تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں نے جب زندگی شروع کی تو غار سے زندگی شروع کی, سمپل زندگی تھی, سمپل انسٹرکشنز آ رہی. پھر انہوں نے دریا سمندر کنارے بستیاں بنائی, پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہر بنائے, پھر قبائل آباد ہو گئے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست وجود میں آ گئی, اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. اگلا ایک گلوبل اسٹیٹ کا, اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. تو حاصل کلام یہ کہ جہاں اسٹیٹک معاملہ تھا وہ نمبر آف انسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں, لیکن جہاں ایوولوشن کا امکان تھا, کبھی ہم سکے استعمال کرتے تھے, آج ہم پیپر منی پر آ گئے تھے, اور اب ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں. تو جہاں فلیکسیبلٹی کا امکان تھا, ایوولوشن کا امکان تھا, وہاں نمبر آف انسٹرکشنز کم دیے گئے ہیں. اب سوال ہے کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. جب ہم ریاست کی بات کریں گے, بہت قیمتی ایک اصول ہے, ہمارے ناظرین بھی نوٹ کر لیں. عام معاملات میں ہر شے حلال ہے. معاملات میں, ڈیلنگز میں, معاملات میں, اجتماعی معاملات میں اصول ہے ہر شے حلال ہے unless proven حرام. تو حلال بہت بڑا ہے, حرام تھوڑی سی چیزیں ہیں. تو ایک اصول تو یہ سمجھ لیجیے. اب سوال ہے کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. تو ایک ایسا نظم و نسق یا نظم و ضبط کسی گیون سرکمسٹانسز کے اندر, جو عام طور پر ایک ملک ہوگا, وہاں پر یہ طے شدہ بات کہ حاکمیت اللہ کی ہے, اور کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں بنے گی. اس کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے تلاوت بھی کی ہے. اور خوش قسمتی سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ خوبصورت عبارت تو موجود ہے کہ sovereignty belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah. اس ملک میں حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگی, اور کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. یہ ایک اچھی انٹرپریٹیشن ہے اس بات کی. تو اسلامی ریاست وہ ہوگی جہاں حاکمیت اللہ کی تصویب شدہ ہو. بندے کیا ہیں, یہ لفظ بھی بڑا بدنام کر دیا گیا, بندے اللہ کے خلیفہ ہیں. خلیفہ کا بہتر ٹرانسلیشن انگلش میں وائس جیرنٹ ہے. وائس رائے کا کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہے, انڈو پاک سے پہلے کی بات ہے, یعنی بیفور پارٹیشن کی, کہ ملکہ برطانیہ میں بیٹھی ہے, اس کا وائس رائے ہے جو اس کے احکامات کو یہاں پر امپلیمنٹ کروایا کرتا تھا. تو بہتر لفظ انگلش میں ہم کہیں گے وائس جیرنٹ ہے. اور خلافت کا تصور کیا ہے, اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی زمین کے نظام کو اس کی عطا کردہ الہامی تعلیم کے مطابق چلانے کی کوشش کرنا. تو ایک اصول حاکمیت اللہ کی. دوسرا اصول, کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. ایک چھوٹی ایگزامپل دے دوں, ہمارے بڑی لیدے ہوتی تھی پولیٹیکل ایشو بنا کر کہ بھئی چھٹی جمعے کی ہونی چاہیے, اتوار کی ہونی چاہیے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ چھٹی پیر کو کر لیں. آپ ابھی آج کل چل رہا ہے وہ مڈ ایسٹ میں, وہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن کی چھٹی کی بات آ رہی, ٹھیک ہے جی. تو آپ کبھی سنڈے کر لیں, منڈے کر لیں, فرائیڈے کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ان سب معاملات میں فلیکسیبلٹی, کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. وہی بات, 5 لوگ گھر کے گئے شراب پلا دو, یا 5 کروڑ افراد کہہ دیں کہ جناب شراب کو پرمیسیبل کر دو, یہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ایک بات آئی تھی, آپس کے مشوروں کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے. یہ اصل اصول ہے. اس امبریلا کے تحت اگر آپ لے کر چلتے ہیں, آپ کسی بادشاہ کو بٹھا دیں لا کر, آپ تھیوکریسی کو لے کر آ جائیں, آپ ٹیکنوکریٹس کو لے کر آ جائیں, آپ 500 لوگوں کی پارلیمنٹ کو بنا دیں,
آپ ایک عامر کو لا کر بٹھا دیں جو اس اصول کے انڈر میں لے کر چلے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ ریاست انشاءاللہ تعالی عموم کے اعتبار سے اسلامی ریاست قرار پائے گی۔ باقی بھی تفصیل ہے، تعلیمی نظام کیا ہوگا، عدالت کا نظام کیا ہوگا، اسی طریقے پر وہاں جو ہے وہ کہیے کہ مائنورٹیز کے رائٹس کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیل بعد میں آ سکتی، اصول میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ جو صاحب بہت مختصراً آپ نے کہا کہ جو بھی بنے گا وہ ملک، جب آپ نے اپنے آرگیومنٹ کی شروعات کی تو ایک ملک میں ہی یہ نظام نافذ ہوگا۔ اسلام ملک کو ریکگنائز کرتا ہے، اسلام ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ باؤنڈریز ہوں، کیونکہ اس کے خلاف مولانا مودودی اپنے پورے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم ایک جب گفتگو کرتے ہیں کسی ایشو پر تو ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے اور ایک گراؤنڈ ریالٹیز کا معاملہ ہوتا ہے۔ آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے اور اس زمین کے کسی بھی کونے میں کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان موجود ہے تو دوسرا کونے والا اس کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اس عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے، گو کہ بقیہ انسانوں کے حقوق بھی ہمارے دین نے بتائے ہیں۔ تو یہ جو باؤنڈریز سیٹ ہو گئی ہیں، اگر آپ غور فرمائیں 1924 میں رہی صحیح، ناٹ آئیڈیل، ناٹ آئیڈیل، ناٹ آئیڈیل، رہی صحیح خلافت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ باؤنڈریز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو وجہ ہے یہ بات اور آئیڈیل ہے بات کہ اسلام کی تعلیم اس طرح کی باؤنڈریز کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ ہم قائل ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب گلوبل معاملہ ہوگا تو ایک ہی خلیفہ امت کا ہوگا، احادیث اس کے بارے میں بہت واضح ہیں۔ بٹ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ اس وقت 57 ملک موجود ہیں، یہ 57 لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک ایک یونٹ کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کی جائے اور ہر یونٹ میں رہنے والے، ہر ملک میں رہنے والے مسلمان اسٹرگل کریں اپنے ملک میں اللہ کے دین کو غالب کرنے، خلافت کے نظام کو قائم کرنے، پھر اس کی ایکسپینشن ہو اور ایک گلوبل خلافت کی طرف ہم جا سکیں۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہوگی کہ ان باؤنڈریز کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایڈمنسٹریٹو یونٹس آپ کو بنانا پڑیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو 22 بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے گئے تھے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانا الگ شے ہے اور لکیریں کھینچ کر یہ کہنا کہ سب سے پہلے پاکستان برابر والا مرتا ہے تو مرے اور 57,000 پروازیں پاکستان سے اڑا کر اپنے 15 لاکھ افغان بھائیوں کو شہید کرنے کی اجازت دیں، یہ جو لائن کھینچ کر ہم نے نسلی یا ملکی یا وطنی تعصب کھڑا کر دیا، اس سے اسلام بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ چلیں، اس پہ بھی بہت سارے سوال ہیں لیکن وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ نفوس کی بات، ظاہری بات ہے کہ آپ نے انٹرویو کو ایک دفعہ تھوڑی کرنا ہے بھائی، بعد میں پھر کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ موسٹ ویلکم۔ بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ مجھے یہ بتائیے، میں غامدی صاحب کو پڑھ رہا تھا، مودودی صاحب کا میں نے آپ کو اگزامپل دیا، ہمیں دو اسکول آف تھاٹس نظر آتے ہیں۔ مولانا مودودی یا ڈاکٹر اسرار اب ریسنٹ ہسٹری میں اسلامی ریاست کو لے کر کھڑے ہیں کہ ہمارا منبع نظر، مطمع نظر ہی یہ ہے، اور غامدی صاحب اور اس طرح کے جو آزاد خیال، اگر اسکالرز ہیں، ہاں اگر میں اپنی الفاظ کی رعایت لینا چاہوں تو جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل سرے سے ہے ہی نہیں قرآن میں۔ قرآن نے، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جب قرآن شادی کی بات کرتا ہے تو قرآن کلیئر ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان شادی ہوگی، ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، فلاں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے معیشت کی بات کی تو قرآن کلیئر ہے کہ سود لینا، خدا نے سود کو حرام کیا اور کاروبار کو جائز کیا۔ میں نے پورا قرآن بہت تسلی سے پڑھا ہے، مجھے ایک بھی آیت، یہ میرا کم نظریہ ہو سکتا ہے، مجھے ایک بھی سرعی آیت نہیں ملی جہاں خدا نے کہا ہو کہ تمہیں خلافت یا حکومت قائم کرنی ہے۔ اگر ہے تو چلیں آپ کیجیے۔ آپ کے آخری الفاظ پر ہی آیت سنائے دیتا ہوں، اس پر مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے مطالعے میں آ جانے والے لٹریچر کے نتیجے میں کچھ سوالات اٹھ جائیں گے، لیکن آپ کے آخری الفاظ قائم کرنے کی بات دیکھیے، قرآن حکیم میں سورہ شورا ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے شرع لکم، تمہیں حکم وہی دیا جا رہا ہے مسلمانوں جو ان رسولوں کو دیا گیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے اس حصے کی گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ تشریح کی جا سکتی ہے، اس کا یہاں پر ٹیکنیکلی موقع نہیں ہے، لیکن آپ نے سوال کیا تھا کیا قائم کرنے کا کوئی حکم ہے؟ یہ حکم موجود ہے قائم کرنے کا۔ اچھا، اگر اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ ہو تو اللہ کے 3 فتوے سن لیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی زبان سے تو آپ نے بہت زوردار انداز میں سنے ہوں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، 45 ہے، 47 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے ہیں، وہی تو ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں۔
ظلم کا لفظ قرآن میں شرک کے لیے بھی آتا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں بھی یوز ہوا. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فسق یعنی گناہ کر رہے ہیں. اصل میں نقطہ عباس صاحب یہ ہے، تصور دین کیا ہے؟ ہم دین کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک عام آدمی سمجھتا ہے جمعے کی 2 رکعت ادا کر کے مجھ سے جو دین کے تقاضے پورے ہو گئے. کچھ کا خیال ہے نہیں یار، 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پلرز آف اسلام ہیں، عبادات ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حالانکہ حدیث کلیئر ہے یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، ٹوٹل اسلام تو نہیں ہے نا. ان کا خیال ہے کہ یہ ہم نے پورا کر لیا، بہت ہو گیا. بہت سے بہت یہ بھائی ہم تھوڑا حلال کما لیتے ہیں، ہم بچوں کا خیال رکھتے ہیں، گھر والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں. تو آج کیونکہ ہم غلام رہے ہیں نا، اور اب بھی غلامی چل رہی ہے. اب بھی آپ اور ہم، پاکستان میں بیٹھا ہوں، ہم اپنے بجلی کی بل طے کرنے میں آزاد نہیں، اپنے ٹیکسز کے ریٹ طے کرنے میں آزاد نہیں، اپنے پیٹرول کے ریٹس ٹیکس طے کرنے میں آزاد نہیں. ہم اب تک غلامی سے نہیں نکلے. ہماری غلامانہ ذہنیت نے مغربی معاشروں سے جو ان کے ہاں ریلیجن کا کانسیپٹ ہے اسی کو اختیار کرنا شروع کر دیا. وہ لوگ کہتے ہیں ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر. بالکل صحیح کہتے ہیں. ان کے پاس ہے ہی ریلیجن، بیچاروں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم تو موجود ہے نہیں، اور چند بیسک انسٹرکشنز فار دا پرسنل لائف ان کے پاس ہے، جس کو وہ کہتے ہیں ریلیجن. آپ آکسفورڈ دیکھ لیں، میری میسٹرز دیکھ لیں، یہ آپ کو ملے گا پرسنل انسٹرکشنز فار دا پرسنل لائف، یا سم سیٹ آف انسٹرکشنز فار دا پرسنل افیئرز آف لائف. تو ان کا ریلیجن کہنا ٹھیک ہے، لیکن کیا اسلام ریلیجن ہے؟ نو، اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از دین. Nowhere in the Quran the word religion or in Arabic madhab is used for Islam. قرآن پڑھ جائیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں فقط اسلام ہے. اصل مسئلہ جو ہے جن حضرات کا آپ ذکر فرما رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا نظری اختلاف یہ ہے. کوشچن یہ کہ اسلام ہے کیا آخر؟ تو اسلام ایک ریلیجن صحیح نہیں ہے جو صرف پرسنل افیئرس کی بات کرتا ہو. اسلام کوڈ آف لائف ہے، وہ کلیکٹو افیئرس آف لائف، پولیٹیکل ہوں، سوشل ہوں، اکنامک ہوں، ان سب کے لیے رہنمائی دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک شریعت، ایک اسلامی ریاست قائم نہ ہو تو آپ اور میں شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل کر ہی نہیں سکتے، ان کو امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے. تو ان احکام جو کہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں ان کی انفورسمنٹ کے لیے اسلامی ریاست کا موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ اور ہم بہت سارے احکامات پر عمل نہیں کر سکیں گے. اس کو کلوز کرتا ہوں. ایک اصول ہے جو فقہا بیان فرماتے ہیں، المقدمۃ الواجبی واجبۃ، ایک واجب یا فرض عمل ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے جو پری ریکویزٹ ہے وہ بھی فرض ہوتا ہے. ہم سب نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ، بغیر وضو ادا نہیں کر سکتے نا. تو نماز فرض ہے، بٹ وداؤٹ وضو میں نماز ادا نہیں کر سکتا، تو وضو بھی فرض ہو جائے گا. تو ایک فرض کو ادا کرنے کا جو پری ریکویزٹ ہے وہ بھی فرض ہے. اب اللہ کی شریعت کہتی ہے زکوٰۃ کی وصولی، عشر کی وصولی. اللہ کی شریعت بتاتی ہے ڈاکوؤں کی سزا ہے، چوروں کی سزا ہے، زانی کی سزا ہے. یہ وہ احکام ہیں جن کو امپلیمنٹ میں اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسلامی ریاست کا قائم ہونا ضروری ہے. تو ان احکام پر عمل کرنے کے لیے اسلامی ریاست کا قیام ضروری ہے، تو وہ بھی فرض کے درجے میں ہو جائے گا. اس پر اور بھی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں. شجاع صاحب مجھے یہ بتائیے، اور یہ میں آپ کی محبت اور عنایت کی رعایت لے رہا ہوں، کہ جو آیتیں آپ نے میرے سامنے رکھی اس کی اور کیا کیا انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں آپ وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور انہی ٹھیک ہے انٹرپریٹیشن سے دوسرا نتیجہ نکالا جاتا ہے. یہ کتنا جی. آسان ہو جاتا آپ کے لیے، میرے لیے، آج ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اگر خدا تعالیٰ خود اپنے الفاظ میں اتنا کلیئر ہوتا کہ انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہی نہ رہتی. سبحان اللہ. یہ تو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ کسی ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے. اتنا سارا آپ انٹرپریٹ کر کے دے دیں کہ ایک ایک بچے کے ہاتھ میں، ایک ایک میونسپل کمیونٹی کے ایک ایک مسئلے کے بارے میں انٹرپریٹیشن موجود ہو. آپ یہ میں گوارا کر سکتے ہیں؟ یعنی پریکٹیکلی سوچئے، ایک ملک میں کانسٹیٹیوشن اتنا زبردست ہو کہ نہ پیرزادہ قاسم صاحب کو، پیرزادہ صاحب کو، نہ اعتزاز احسن صاحب کو، نہ ایکس کو، نہ وائی کو، نہ جسٹس حسین حسن صاحب کو کسی قسم کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت پیش آتی. ایسا قطعا نہیں ہے. البتہ having said this، میں اس بات کی ضرور آپ کو عرض کروں، قرآن کہتے ہیں کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس قرآن حکیم سے نہ سامنے سے داخل ہو سکتا نہ پیچھے سے. اللہ کے کلام کی کنسٹرکشن، اللہ کے الفاظ کی کنسٹرکشن اس قدر خوبصورت ہے کہ اس میں کوئی باطل نظریات اگر انسرٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ الفاظ قرآنی خود اپنا دفاع کر لیتے ہیں، اپنی وضاحت بھی کرتے ہیں. البتہ یاد رہے، اللہ نے صرف قرآن عطا نہیں کیا، اللہ نے محمد رسول اللہ کی ذات کو بھی سامنے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک کیا میرے آپ کے ہر ایک کے گھر میں 100 کاپیز بھیج دیتا، کوئی مشکل نہیں تھا.
لیکن اللہ نے 23 برس میں محمد مصطفیٰ پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو لوگ بیٹھ کر کچھ زیادہ دانشوری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ادب سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ میاں ایسا نہیں ہے کہ 14 صدیوں میں امت بانج رہی ہو اور امت کو قرآن سمجھ نہ آیا ہو اور آج آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو کچھ بہت مسلمہ امور ہیں، معاملات ہیں جن پر آج کل کنفیوژنس کریٹ کی جا رہی ہیں. تو کنفیوژنس کا کریٹ کیا جانا، اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی انٹرپریٹیشن دے دیتا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. کنفیوژنس کا کریٹ کیا جانا یہ کوئی پہلی مرتبہ امت میں نہیں ہوا. جو آپ کو میں نے کہا اور آپ نے میری بات کو دوبارہ ریپیٹ کیا کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کے حوالے سے یہ مسائل ہیں اور المائدہ کی آیت 44، تو یہ مسائل امت میں آج پہلی مرتبہ تھوڑی، تو یہ امت کی تاریخ میں پہلے بھی ہوا اور پہلے بھی اہل علم اس کا جواب دیا ہے اور دلائل کے اعتبار سے جواب دیا ہے. تبھی آج ہم بڑے آرام سے بیٹھ کر یہ دلائل پیش کر رہے ہیں. اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ جوابات نہ ہوتے صحیح، تو جو کنفیوژنس والے ہیں وہ غالب ہوتے اور آج کوئی حق کی بات نہ کر رہا ہوتا. ایسا قطعا نہیں ہے. بہرحال ان کے تفصیلی جوابات دیے جا سکتے ہیں. صاحب آپ نے جو قرآن میں آگے اور پیچھے سے داخل ہونے کی بات کی، اس کی ایک انٹرپریٹیشن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہی ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو خدا نے کہا کہ اس کے وحی آنے کے درمیان خود جب رسول خدا تک پہنچتا ہے تب اس پیغام میں کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی. لیکن اب مجھے یہ اجازت دیجیے پوچھنے کی کہ آپ نے میرے پچھلے سوال کے جواب میں خدا کو اور انسان کو ایک کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا یا ایک فورم پہ لا کے کھڑا کر دیا. خدا کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کے کلام کو اعتزاز احسن یا کسی کے انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہ ہو، پہلی بات. دوسری بات، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو خلیفہ بنایا، نہ پلیز پلیز جی پلیز نہیں آپ بولیے. آپ جی یہ جو اعتزاز جی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تو ایک ہی ہے نا، تھوڑا ستیہ ناز بعد میں ہوا ہے لیکن مور اور لیس وہ کانسٹیٹیوشن عدالتوں کی کاروائی میں اسی پر ڈسکشن ہوتا ہے نا، اور دلائل دونوں طرف کے وکلا دے رہے ہوتے ہیں تو وہ انٹرپریٹیشن ہی تو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کسی ایک انٹرپریٹیشن کو زیادہ دلائل کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہتر ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ہم دنیا کے ان معاملات میں بھی انٹرپریٹیشنز کا زائد ہونا اور ان میں اگر کوئی اختلاف رائے ہے اس کو گوارا کرنا اور اختلاف رائے کے نتیجے میں بہتر رائے کو بہتر سمجھ کر اختیار کرنا سمجھتے ہیں، تو یہ معاملہ قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ آراء کا اختلاف بھی ہو اور دلائل کے ساتھ بہتر رائے کو اختیار کیا جائے. اور کہیں ایک امکان یہ بھی ہوگا کہ ایک سے زیادہ آراء کا امکان ہو سکتا ہے جن کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ممکن ہو سکتی ہے. یہ اعتزاز احسن صاحب یا پیرزادہ صاحب کی مثال اس تعلق سے دی گئی تھی، نہ کہ خدا نہ خاصہ کسی کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں ورنہ اس میں الجھے رہیں گے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے، اگر میں آپ کی یہ بات مان بھی لوں اور آپ کا زاویہ نظر یا میجورٹی اس کو مان لے کہ اسلامی ریاست بننی چاہیے اور ہوتی کیا ہے، وہ بنتی کیسے ہے؟ کیا اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں؟ کیا ہو جائے گا تو آپ بولیں گے اب ہم نے اسلامی ریاست بنانے کے لیے یہ عمل طے کرنا ہے؟ 2-3 ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں. اگر ہم خاص تناظر دیکھیں مسلم معاشروں کا، اور اس میں بھی بیسٹ ایگزامپل میں پیش کر سکتا ہوں ابھی بھی پاکستان کی، ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، مسلم ملک کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے، اسلامی نہیں، مسلم ملک، ٹھیک ہے، ایک مسلم ملک میں اگر ہم رہتے ہیں جہاں میجورٹی مسلمز کی ہے، تو ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ آپ قانونی تقاضے پورے کر لیں. خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں یہ اصطلاح جنرل حمید گل صاحب نے استعمال کی تھی، سافٹ ریولوشن. وہ کیا تھی بھلا؟ ملک لیا ہم نے تحریک پاکستان اسلام کے نام پر، اللہ نے عطا فرمایا تو پھر ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی 1949 میں، sovereignty belongs to Allah, no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah. 1951 کم و بیش میں ایک سوال اٹھا کہ پاکستان میں اگر آپ اسلام لاؤ گے تو کس کا لاؤ گے؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، شیعہ کا، سنی کا. تو 31 چوٹی کے علماء تھے، انہوں نے 22 پوائنٹس اگری کر کے دے دیے کہ بھائی ان معاملات میں ایگزیکٹلی کہ بھائی ان پر اگر آپ کوئی سسٹم لے کر آتے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. 1973 آیا تو کانسٹیٹیوشن پر اتفاق ہوا اور اس میں کچھ اسلامی دفاعات کو بھی شامل. میں پازیٹیو بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، انہوں نے وفاقی شرعی عدالت تو بنائی مگر بقول ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ اس کے پر کاٹ دیے. یہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ فیملی لاس پر کچھ بات نہیں کرے گی، اکنامک ایشوز پر کوئی بات نہیں کرے گی. 91 میں 10 سال کی پابندی تھی. 10 سال کی پابندی ختم ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے ورڈکٹ دیا کہ بینکنگ انٹرسٹ وہی ربا ہے جس کو ہم سود کہتے ہیں، جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے. تو اگر یہ پروسیس چلتا کہ
اور پھر ایک اسلامی نظریاتی کونسل بھی ایک شے موجود ہے ہمارے ہاں، جس کی بہت عمدہ سفارشات موجود ہیں، مگر وہ گوڈاؤن کی نظر ہو جاتی ہے۔ ایک سافٹ ریولوشن یا امپلیمنٹیشن کی طرف قدم یہ ہو سکتا تھا کہ ریاست کو ہم نے کلمہ پڑھایا تھا، ریاست میں ہم نے کچھ قانونی فریم ورک لائے تھے، ریاست کے اندر اگر وفاقی شرعی عدالت کے ججز بھی کہنا چاہیے قابل لوگ ہوں، اور علماء ججز بھی ان کے اندر ہوں کہ وہ یہ دیکھیں کہ کتاب و سنت کے خلاف قانون ملک میں نہیں بن رہا، تو یہ ایک سافٹ انداز ہو سکتا ہے ریاست کو اسلامی بنانے کے اعتبار سے۔ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، مسلم معاشروں کی ہی بات کر رہا ہوں، اب یہ ذرا سا ایک ہارڈ ٹاک سارٹ آف پوائنٹ آئے گا کہ اگر حکمراں شریعت نافذ نہیں کر رہے تو کیا ہم بیٹھے رہیں؟ ہم تو نہیں بیٹھے رہتے۔ اگر حکمراں پانی نہیں دیتے تو ہم پانی مانگنے کے لیے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو منرل واٹر لے لیتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے۔ حکمراں بجلی نہیں دیتے تو ہم گرمیوں میں مچھروں کو کاٹنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے رائٹ کی، ہمیں بجلی دو، اور اگر نہیں تھک جاتے ہم لوگ تو پھر ہم لوگ یو پی ایس لگاتے ہیں یا جنریٹر لگاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے معروضی حالات میں بات کر رہا ہوں۔ ہم بجلی، گیس، پانی، سیلز ٹیکس بڑھاتی ہے گورنمنٹ تو تاجر جو ہے وہ ہڑتالیں کر کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، بھائی ہمارا حق تو ریٹ کم کرو۔ ایسے ہی ہے نا جی، ایک دن کی ہڑتال کی تھی پیٹرول پمپس والوں نے، پاکستان کے حکمرانوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، انہوں نے ان کو تھوڑا سا مارجن بڑھا دیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہم بجلی، پانی، گیس کو اپنی نیڈ سمجھتے ہیں اور نہیں ملتی تو ڈیمانڈ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کے ہم قائل نہیں ہیں۔ پاکستان کے خاص تناظر میں بھی بات کہہ رہا ہوں، ہم توڑ پھوڑ کرنا، اپنے بھائیوں کی گاڑیاں جلانا، اپنے بھائیوں کی دکانیں جلانا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، لیکن پر امن بات تو کریں۔ ہمارا تو کانسٹیٹیوشن بھی ہمیں حکومت کو بدلنے کا حق دیتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنے کا حق دیتا ہے، تبھی تو ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاست کے حکمراں اپنا کام نہ کریں تو عوام کا فرض بنتا ہے کہ جیسے اپنی مٹیریل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ اپنی اسپرچول اور سب سے بڑی نیڈ یعنی اللہ کی شریعت نافذ ہو، اس کے لیے اسٹرگل کریں۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ نمبر 1 سافٹ ریولوشن کی بات تھی خاص پاکستان کے تناظر میں، نمبر 2 ڈیمانڈ کی بات تھی، نمبر 3 ہمارا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اسٹرگل فرمائی ہے، اس میں باطل نظام سے ٹکراؤ ہوا ہے، اور سسٹم کبھی بھی ٹکراؤ کے بغیر بدلتا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی 23 برس کی زندگی بہترین ایک رول ماڈل ہے ایک انقلابی جد و جہد کے تعلق سے۔ تفصیل کا موقع نہیں، اس پر جو بھی ہمارے ناظرین سننا چاہیں تو ڈاکٹر اسٹار صاحب کا ایک بہت خوبصورت خطاب ہے 2.5 گھنٹے کا، رسول انقلاب کا طریق انقلاب، اس سے کلیئرٹی ہوگی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے 23 برس کی اسٹرگل کی ہے، ایک جماعت کو تیار کیا، قرآن کے ذریعے تیار کیا، انہیں اللہ والا بنایا، مشقت سے گزارا، اور پھر باطل سے ٹکرایا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں قتال بھی ہوا ہے، جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا، مگر وہ جنگ برائے جنگ نہیں تھی، وہ فتنے کے خاتمہ شریعت کے نفاذ کے لیے تھی۔ تو ایک میتھڈالوجی ریولوشن کا پروسیس بھی ہو سکتی ہے جس کے اینڈ پر باطل نظام سے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہی ان کو اوور تھرو کیا جائے گا اور حق والے اپنی حکومت قائم کریں گے۔ البتہ مسلمان معاشروں میں ایک ٹیکنیکل لفظ خروج کا فقہا اس پر کلام کرتے ہیں، مسلم معاشروں میں قتال کا راستہ مناسب نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ سامنے حکمراں اور ان کی فورسز وغیرہ سب مسلمان لوگ ہیں، تو ہم یک طرفہ طور پر جان دینے کی بات کریں، جان لینے کی بات نہ کریں۔ ایک میتھڈالوجی یہ بھی ہے، عام ایک میتھڈالوجی جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ انتخابی سیاست میں آئیں، آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو مارکیٹ میں لے کر آئیں، اور آپ اقتدار میں آ کر قانون سازی کریں اور شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تجربہ پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ 75 سال ہو گئے ہیں، یہاں جو جاگیرداری کا سسٹم ہے، وڈیرہ شاہی کا سسٹم ہے، اس سسٹم میں تو اس طرح کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں، اور جو لوگ دینی پیراڈائم میں محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کے اخلاص پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن 75 برس کی تاریخ بتا رہی کہ اس انتخابی گورکھ دھندے سے ہمارے ملک کے معروضی حالات میں چہرے ہی بدل رہے، نظام نہیں بدل رہا۔ ذرا طویل ہو گیا جواب، معاف کیجیے گا۔ جیسا ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ پھر اس پہ ہم رک جائیں گے۔ مجھے یہ اس میں بھی کئی سوالات ہیں۔ جی بالکل ہیں، اور آپ 1951 کے آپ نے نکات کی بات کی، اس پہ 2 اسپیسیفکلی میں بات ان نکات پہ کرنا چاہوں گا، اور نکات کو میں نے اسٹڈی کیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے، اور آپ نے غالباً وہ یقیناً پڑھا ہوگا کہ سربراہ صرف مرد ہو سکتا ہے، اس کا ایک مسلمان مرد ہوگا۔ تو ہم تو ایک بہت بڑی قدغن لگا رہے ہیں نا پہلے سے، ہم ایک معاشرہ شروع کرنے سے پہلے ہی اس میں ڈسکریمنیشن کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایک اسلامی ریاست نظریاتی ریاست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نظریہ توحید کے عقیدے پر ہے، تو اگر یہ شخص توحید کے عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ تو اصل میں تو ریاست کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو تو پھر اس ریاست میں رہنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیے آپ کو مجھے کسی ملک میں جانا ہوتا ہے نا،
تو آپ کو مجھے ویزا لینا پڑتا ہے، اور اس ملک کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ شرائط پوری کرتا ہوں تو مجھے ویزا ملتا ہے۔ تو بہرحال اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہو، ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی تو مسلمانوں کی ہے، اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی تو اس کا نظریہ اسلام ہوگا، تو جو نظریے کو مانتا ہی نہیں ہے اس کو تو حق ہی نہیں رہتا بیچارے کو کہ یہاں پر وہ رہے۔ لیکن اسلامی ریاست غیر مسلموں کو رہنے کا حق بھی دیتی ہے اور دے گی، اور ان کی جان مال عزت آبرو وغیرہ کی پروٹیکشن بھی کرے گی، یہ تو اس کا بونس پوائنٹ ہوگا۔ تو پہلی بات مسلمان ہونا اس لیے ہے، دیکھیے نا، جب آپ اسلامی ریاست کہہ رہے ہیں اور اس کا نظریہ اسلام پر بیس کرے گا تو قانون کون سا بنے گا؟ نہ بائبل کا بنے گا، نہ گیتا کا بنے گا، نہ کسی اور کا بنے گا، قانون کتاب و سنت کے مطابق۔ ایک بندہ کتاب و سنت کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح آپ اس کو حکمراں بنا سکتے ہیں؟ حکمراں تو بڑی بات ہے، ہم تو اس کو عدالت جج بھی نہ بنائیں، ہم تو کی پوزیشنز میں اس کو نہ رکھیں، کیونکہ اس نظریے سے وہ کمیٹی جو ہے وہ میچ ہی نہیں کرتا۔ نمبر دو، عورت کی حکمرانی، مجھے پتا ہے کہ آپ فوراً بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی حوالہ دیں گے اور دیگر چیزیں بھی، نہ آپ دینا، میں دے دیتا ہوں جی میں دیتا ہوں۔ ان کے بھی معاملے کو ہم نے بہت زیادہ پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ ریلیجس بنانے کی کوشش کی۔ ویسے امت کی ٹریڈیشنل رائے اہل علم کی یہی ہے، اور سچی بات یہ ہے، آپ ایک خاتون کو ذہن میں رکھیں کہ جس کو ہر مہینے کچھ خاص معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، اور آپ ان معاملات کے دوران میں کیے گئے ایسی خواتین کے ڈیسیجنز کو ان لوگوں سے پوچھیں جو میڈیکل فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں کہ وہ ڈیسیجن کس قدر کرٹیکل ہوتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کس قدر خراب نکلتا ہے۔ تو ایک ریاست کو اگر ایسی خواتین، ایک پوائنٹ یہ ہے، لیکن یہ میرے عقلی دلائل ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی واضح حدیث بخاری شریف میں اس پر مولانا کوثر نیازی صاحب نے بھی کبھی ماضی میں کلام کیا تھا، میں آپ کو خود حوالے دے رہا ہوں، آپ چیک کر چکے ہوں گے، کر لیجئے گا۔ میجورٹی میری نظر سے گزری ہے جی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے امور عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو تمہارے لیے زمین کی جو پیٹھ ہے نا، یعنی زمین کا جو اندر کا حصہ ہے وہ زمین کے اوپر کے حصے سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ باقی اس کے اور بھی دلائل ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہوم میکر بنایا ہے، اور آج یہ رول جب اس عورت سے چھینا گیا تو آپ مغربی عورت سے پوچھ لیں، جینٹ جیمسن ایک وہ خاتون ہے جو ایسی فلموں میں کام کرتی رہی کہ جو انتہائی نامناسب ہوتی، میں الفاظ نہیں استعمال کر رہا، سی این این پہ ان کا جو ہے آپ انٹرویو سن لیں اور دیکھ لیں، اس اللہ کی بندی سے بندی تو اللہ کی ہے نا، اس سے پوچھا کہ تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرو گی جو تم اس طرح کی فلموں میں کام کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کم سے کم میں اپنی بچی کو چاہوں گی ڈاکٹر بن جائے، مخلوق کی خدمت کر لے، اس طرح کی چیز ہو گئی۔ تو بہرحال آپ کو فطرت کے خلاف بغاوت جب کریں گے تو اس کے اثرات آپ کو وہاں سے بھی نظر آئیں گے، جو معروف معنی میں مسلمان نہیں کہلاتا، لیکن فطرت پر اگر وہ رہنا چاہتے تو آپ کو ان کی طرف سے بھی اس طرح کے دلائل ملیں گے۔ اس پہ تفصیلی کلام ہو سکتا ہے اور سوالات اٹھ سکتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ بس ایک سوال ہے اس بابت، اور یہ میں اگر آپ کی محبت کی رعایت لوں گا، جو آپ نے رسول خدا کی حدیث سنائی اور آپ نے جو ایام کی بات کی، ہم نے حضرت علی کے خلافت کے دور میں دیکھا کہ بی بی عائشہ جنگ لے کر آئی تھی اور پورا معاملہ اس وقت ادھر سیدنا زبیر بھی تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے، پھر بھی بی بی عائشہ لیڈ کرتی رہیں۔ تو یہ حدیث انہیں یاد نہیں تھی یا وہ عمل غلط تھا یا ہماری انٹرپریٹیشن غلط ہے؟ ہم لوگ، میں بھی آپ کی محبت کی رعایت کرتے ہوئے، ہم لوگ تصویر کا ایک ہی پارٹ لوگوں کو سناتے، دوسرا پارٹ نہیں سناتے۔ آج تک کسی نے میڈیا پر، میں سناتا ہوں آپ کو، اسی کے لیے آج تک، دعوت دی ہے۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر، آج تک سب نے بات کی سیدنا علی کے خلاف سیدنا عائشہ کھڑی ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تو سب سناتے ہیں، اینڈ یہ کلوزنگ کوئی نہیں بتاتا۔ اور تاریخ ڈیبیٹیبل ہے، ذہن میں رکھیے گا، تاریخ وہ اوتھینٹک سورسز سے نہیں ہمارے پاس ہے جس طرح قرآن اور رسول خدا کی احادیث ہے، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ جو لوگ اس تاریخ کو، ہسٹری کو پریزنٹ کرتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو بھائی پوری پیش کرو نا، انہی تاریخ کے صفحات میں آخر میں لکھا ہوا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ بھائی مجھے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ رسول خدا کی اس حدیث کے اعتبار میں کہتی وہ ہے اللہ، اور سب کہ میں نہ حق پر نہیں تھی، اور وہ آپ حدیث آپ جانتے ہیں نا کہ بی بی عائشہ نے اس پر کہا تھا کہ مجھے رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی کہ ذوب کے کتے مجھ پر بھونکیں گے، اور میں حق پر نہیں تھی، اور رسول خدا نے کہا تھا کہ میری وہ بیوی ناحق جنگ کرے گی۔ تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی تو ہوتی ہے کہ بی بی کو ناحق جنگ کے خلاف جانے پہ اعتراض تھا، جنگ پہ جانے پہ اعتراض نہیں تھا۔ اور میں تو پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ادھر امامت کی نا اس جنگ کی، وہاں تو تمام مرد بھی موجود تھے، بے شک وہ جاتی نہ جاتی الگ۔ آپ نے عباس بھائی، میں نے آپ، میری بات کا ایک جملہ رہ گیا جو آپ نے سنانے نہیں دیا مجھے، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ نمبر ون، اور یہ بتائیے کہ سیدنا علی نے کیا فرمایا کہ اما آپ مجھے بھی معاف فرما دیجیے گا، کیونکہ امت کی مائیں ہم کہتے ہیں نا، جب وہ خود راضی ہو گئے، وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور سیدنا علی فرماتے آپ بھی مجھے معاف فرما دیجیے گا، وہ تو راضی ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔ ہم آج 14 صدیوں کے بعد بھی ایک پہلا پوائنٹ 85% یا 95% والا حصہ تو تاریخ اپنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آخری 10% کو بھول جاتے ہیں۔ اور بتائیے،
اور بتائیے یہ ایک واقعہ ہوا نا، ٹھیک ہے جی، کیا کسی ایک واقعے کی بنیاد پر احادیث مبارکہ، قرآن حکیم کے تقاضے، رسول خدا علیہ السلام کا طرز عمل، خلفائے راشدین کا طرز عمل بشمول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ سو آن، اس پورے پیراڈائم کے تعلق سے ایک بات طے ہو کر سامنے آئے اور ہم کوئی شاذ قسم کی، بہت ہی ریموٹ قسم کی ایک دلیل پیش کر کے اس سے کچھ انفر کرنے کی کوشش کریں تو خود یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ عدل کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتی ہوگی. بس میں ایک کلیئرٹی دے دوں کہ میں ان دونوں میں سے حق اور باطل کی تلاش نہیں کر رہا تھا، میں ان کے اس عمل کو ایک ایگزامپل کے طور پہ یوز کر رہا تھا جو آپ نے اپنے سوال کے جواب کے آخری حصے میں وجہ ہے. اور بہت پیارا جملہ آپ نے کہا ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ اس میں سے حق اور باطل کی تلاش نہیں کر رہے تھے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صحابہ، تمام صحابیات، تمام اہل بیت، تمام ازواج مطہرات، سب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین عدول، وہ سب عدل پر تھے. ان سے کچھ اجتہادی خطا کا ہونا، کچھ خطا کا ہونا ثابت شدہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما چکا ہے. یہ کلوزنگ اللہ کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، باوجود اس کے کہ ان سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں، اللہ ان کی معافی اور ان سے راضی ہونے کا جب اعلان فرما دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلوزنگ اسٹیٹمنٹس ہمارے ہوا کرنے چاہیے، نہ صرف یہ کہ تاریخ کا ایک حصہ یا ایک رخ ہی ہماری ڈسکشن میں رہے. ٹھیک ہے جی صاحب، یہ مجھے بتائیے ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز کوٹ کروں اور آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، جواب دیں. میں جو ہمارے پاس افتخار احمد صاحب کیا کرتے تھے جیو نیوز پہ، ڈاکٹر اسرار صاحب موجود تھے اور ان سے کیا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی حیثیت سیکنڈ گریڈ سٹیزنز کی ہوگی. یہ ان کے الفاظ ہیں، آپ چاہیں تو میں سنوا بھی دوں گا. اس پر آپ کیا کلام نہیں، مجھے پتا ہے، سنوانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پر آپ کیا پوائنٹ ون کلام کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے ایک اصولی بات لے پھر اس کا جواب بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. اسلامی ریاست میں انسان تو بڑی بات ہے نا، جانور بھی ہوں گے. جی ٹھیک ہے، اور ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ وہ جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے. اسلامی ریاست میں انسان تو بڑی بات ہے، درخت اور پودے بھی ہوں گے، اور اس دین درخت اور پودوں کے بارے میں بھی تعلیمات عطا فرمائی. اس جملے سے اخذ کر لیں کہ جو انسان ہوں گے ان کا حق تو بنتا ہوگا. تو اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم ہوں گے وہ اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. میں آج کینیڈا میں سٹیزن شپ چاہتا ہوں، برطانیہ میں چاہتا ہوں، تو مجھے کچھ اوتھ لینا پڑتا ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں آپ مجھ سے اوتھ لے رہے ہیں، وہ کہتے تم نے یہاں رہنا نا بھائی، تو تم نے رہنا تو ہماری ریٹ ماننی پڑے گی. ایسا ہی ہے نا، آپ کینیڈا جاتے ہیں، آپ یو ایس جاتے ہیں، آپ یو کے جاتے ہیں، تو آپ ان کی کنڈیشنز کو مانتے ہیں نا، اس کو مان کر آپ رہ سکتے ہیں وہاں پر. سعودی سے تو اور خطرناک مسئلہ کر رکھا ہے جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. وہ تو کیا ہے، وہ کفالہ کا تصور جو ہے، آپ کو وہاں سٹیزن شپ تو اب ہارڈ ٹائمز کچھ ایسے آ رہے کہ دینا پڑ رہی ان کو، ورنہ عرب اور عجم کا فرق تو انہوں نے کر رکھا ہے نا. اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک ریاست پہ جا کر رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کنڈیشنز کو پورا کرتے، ایون آپ ویزے پر جاتے ہیں تو آپ اس کی کنڈیشنز. تو ایک غیر مسلم سے یہ تقاضا ہوگا وہ رہنا چاہ رہے، اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرے گا، پوائنٹ ون. اور جزیہ عطا دے گا. وہ جزیہ کو بعض لوگوں نے گالی سمجھ لیا. ارے بھائی، جزیہ گالی نہیں ہے. میں اگر یورپ ٹریول کروں گا، وہاں کی فیسلٹیز دوں گا تو میں کچھ ٹیکس پے کروں گا نا، کچھ پے کروں گا. تو جزیہ ایک پیمنٹ ہے جو ایک غیر مسلم کرے گا اسلامی ریاست کو، جس کے اگینسٹ اسلامی ریاست اس کی جان، مال، آبرو، عبادت گاہ، عقیدہ، گھر کی پروٹیکشن کرے گی. ٹھیک ہے، پھر مزید تفصیلات ہیں. اب آئیے جواب دے افتخار احمد اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا، اس کی تھوڑی وضاحت ایک تھوڑی دیر پہلے ہو چکی ہے. ہم نے عرض کیا کہ اسلامی ریاست میں نظریہ اسلام کا ہوگا، تو جو اسلامی نظریے کو قبول نہیں کرتا، کیا آپ اس کو کی پوزیشنز دے سکیں گے؟ ہم سمجھتے نہیں دے سکتے. جیسے ہم نے کہا مسلمان حکمراں ہونا چاہیے، اسی طرح میں نے عرض کیا بڑے سینسیٹیو پوزیشنز ہوں گی، تو اگر نظریاتی ریاست ہے تو جو نظریے سے اتفاق نہیں کرتا ہم سمجھتے نہیں دینا چاہیے اس کو. اسی طرح عدالتی نظام ہے، اور اگر آپ شریعت کے مطابق احکامات دیں گے، لاکھ بھگوان داس نے ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز کر لیا ہو، جسٹس بھگوان داس صاحب نے لاکھ اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہو، مگر وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے، تو ہاؤ شوڈ وی اپوائنٹ ہم کہ بھائی وہ شریعت اسلامی کے مطابق فیصلہ کرنے والی پوزیشن پہ بٹھایا جائے؟ اس کو ہم کہہ رہے ہیں. آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ان الفاظ سے سیکنڈ درجے کے سٹیزن اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے وہ مسلمانوں کے بالکل برابر ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. فرق کیا جائے گا اس کے اندر. چند آخری سوال ہے صاحب، جب ہم یو کے، یو ایس یا کہیں جاتے ہیں
آپ نے کہا میں ان کی فیسلٹیز یوز کرنے کے لیے ٹیکس ادا کرتا ہوں، لیکن میں وہی ٹیکس ادا کرتا ہوں جو وہاں کا ایک عام شہری ادا کرتا ہے. تو کیا ایک اسلامی ریاست میں ایک مسلمان بھی وہی جزیہ دے گا جو نان مسلم دے گا؟ نہیں، مسلمان جزیہ نہیں دے رہا، مسلمان کو تو زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر وہ زراعت سے منسلک ہے تو اس کو عشر دینا ہوگا، اور زکوٰۃ اسلامی ریاست وصول کرے گی، غیر مسلم جزیہ دے گا. ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی بیت المال میں جائے گی، نیڈی لوگوں پر، اور ادروائز بھی استعمال ہو سکتی ہے، عشر بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ جو جزیہ دے گا وہ اس کے اگینسٹ استعمال ہوگا. اور جو میں جیسے ہم یوٹیلیٹیز استعمال کرتے ہیں نا، تو مسلمان بھی بل پے کرتا ہے، غیر مسلم بھی بل پے کرے گا، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں. شجاع صاحب، جب میں رسول خدا کی تاریخ پڑھتا ہوں تو آپ نے تمام لوگوں کو لیٹرز لکھے اپنے آخری ایام میں کہ اسلام قبول کر لو ورنہ یہ 3 شرائط ہیں. تو جس دن آپ کی حکومت یا جب بھی اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو چلے دوسروں کو تو چھوڑے، انڈیا، افغانستان، ایران وغیرہ کو تو لیٹرز پھر لکھیں گے ہم لوگ. جی، پہلی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ ان کو الٹیمیٹم دیا، فرق کیجئے گا. یہ بتائیے. صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری میں. صلح حدیبیہ جب عمرہ کرنے حضور تشریف لے گئے، سورہ فتح کے آخر میں تذکر آتا ہے، اور عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تو پھر صلح ہوئی. اور بڑی دلچسپ بات ہے، یہ دب کر بظاہر صلح ہوئی، لیکن اللہ فتح مبین قرار دیتا ہے. اور سچی بات یہ کہ قریش نے رسول اللہ علیہ السلام کی جماعت کو ایک پاور تسلیم کر لیا. کمزور سے صلح تو نہیں کی جاتی نا، کمزور کو تو دبایا جاتا ہے، کم سے کم برابر والے سے صلح کی جاتی. ایک تو یہ نقطہ ہے. اب جو حضور کو ٹائم ملا، سیز فائر ہو گیا تھا نا، 10 برس کے لیے سیز فائر تھا، گو کہ ان لوگوں نے اس کو ڈس اوبے کیا، اور 2.25 برس کے بعد فتح مکہ ہوئی ہے. جب یہ سیز فائر ہوا تو رسول اللہ علیہ السلام نے خطوط روانہ کیے ہیں، اور ان خطوط میں یہ جملہ بھی تھا، اسلم تسلیم، اسلام قبول کرو سلامتی پا جاؤ گے. کبھی کہا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہماری تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کی. تو یہ خطوط کے اندر بنیادی طور پر دعوت ہوتی تھی. جو آپ نے الٹیمیٹم کہا ہے، میں عرض کرتا ہوں وہ کہاں ہے. وہ الٹیمیٹم ہے سورہ توبہ کے شروع میں. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، ہم سب واقف ہیں. ٹھیک ہے، سورہ توبہ میں یہ ذکر آیا کہ جو عرب کے رہنے والے تھے ان کو الٹیمیٹم دیا گیا 4 منتھس کا. کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ تھے جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جن کی زبان میں قرآن حکیم تھا. پچھلی قوموں کو آپ دیکھیں، ان قوموں کو مٹایا گیا نا، جن میں سے رسول ہوتے تھے جن کی زبان بولتے تھے. عام طور پر اس طرح کی ایگزامپلز آپ کو ملیں گی. تو خاص الٹیمیٹم تھا عرب کے لوگوں کے لیے. 4 مہینے تمہارے پاس ہے. یہ الٹیمیٹم کب آیا؟ 9 ہجری میں جب حج ہوا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا، اور وہ شرائط اعلان کس نے کی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور ان کو کہا کہ قبول کر لو تو برابر کے بھائی ہو جاؤ گے، برابر کے حقوق مل جائیں گے، یا سرزمین عرب کو چھوڑ دو، یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی. یہ تب ہوتا ہے جب ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ آیت تو پہلے آ گئی تھی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو گئے. لیکن میجورٹی کا معاملہ یہی ہوا کہ اس سب نے ایکسیپٹ کر لیا. تو کبھی تلوار کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، قبول کروانے کے لیے نہیں. ذہن میں رکھیے گا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں. یہ آیت بہت کوٹ ہوتی ہے، اور کراچی میں یہاں کی سیاسی جماعتیں بھی لکھواتی رہیں. مجھے حوالہ بھی یاد ہے، میں اس کر دیتا ہوں. سورۃ البقرہ، اور یہ سورت نمبر 2 ہے، اور آیت نمبر 256 ہے، اور آیت الکرسی کے بعد والی جو ہے وہ آیت ہے. ہم قائل ہیں قرآن پاک کی آیت ہے، گردن پہ رکھ کر قبول نہیں کروایا جائے. کلیئر ہے اس میں دین ہمارا. ٹھیک ہے. ہاں، اجتماعی سطح پر جبر اور ظلم کے خاتمے کے لیے تلوار چلی ہے، تاکہ ایک تو ظالموں کا ظلم رکے، اور اگر کوئی فری ول سے قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے. جب تک سرداروں کا جبر تھا مکہ مکرمہ میں، عظیم اکثریت نے قبول نہیں کیا. لیکن فتح مکہ ہو گئی، سرداروں کا جبر ہٹ گیا، عظیم اکثریت نے اسلام قبول کر لیا. تو انڈیویجول لیول پر تلوار نہیں چلے گی، کلیکٹیو لیول کے اوپر ظلم کے خاتمے کے لیے تلوار استعمال ہو سکتی. اب آپ کا سوال تھا، اگر اسلامی شریعت ہم نافذ کر لیتے ہیں پاکستان میں تو پھر انڈیا کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ اگر تو مستقبل کے حالات کے بارے میں احادیث کی ہمیں کلیئرٹی ہے تو پھر تو ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دعوت بھی پیش کریں گے. لیکن یہ ایسا نہیں کہ ادھر ہم نے اسلام قائم کر دیا، اگلے دن تلوار لے کر پہنچ گئے، قبول کرنا اڑا دو گے. نہیں، ہمارا عمل ثبوت پیش کرے. آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں، آج ہماری انڈیویجول لائف جو ہے وہ اسلام کو نمونہ پیش نہیں کر رہی. آج ہم اپنے دین کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. تو اس حوالے سے دعوت کے کام کی بہت ضرورت ہوگی، تبلیغ کے کام کی بہت ضرورت ہوگی، اپنے کردار کی گواہی کی بہت ضرورت ہوگی. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں کچھ لوگ کہیں تبلیغ کے لیے جا رہے تھے تو امام زین العابدین فرمایا کہ بیٹا کوشش کرنا کہ زبان سے کہنے کی ضرورت کم پیش آئے، تمہارا عمل گواہی دے، تمہارے
عقیدے کے بارے میں، تمہارے ایمان کے بارے میں. تو یہ ہارڈ ٹاک کے انداز میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاں پوری دنیا پر ہمیں جانا ہے، لیکن دعوت کے عمل کو، تبلیغ کے عمل کو، کردار کی گواہی کو اور نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں. دنیا اس کی برکات کو دیکھے گی، خود آگے بڑھ کر قبول کرے گی. پھر کچھ رہ جاتے ہیں لاتوں کے بھوت، جو باتوں سے نہیں مانتے، جن ظالموں کے مفادات باطل نظام سے وابستہ ہوتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوا کرتے، ان کا کلام کما کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. ادروائز میجورٹی کا معاملہ اگر ان کے سامنے حق پریزنٹ ہو اور کردار کی گواہی ہو اور سسٹم کی بھی گواہی سامنے آئے تو انشاءاللہ آگے بڑھ کر قبول کرنا چاہیں گے. جیسے جسٹس جاوید اقبال کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اگر ان کو موقع مل جاتا تو دنیا کھینچی ان کی طرف چلی آ جاتی. اور اگر میں کیٹیگوریکلی آپ سے پوچھوں، کیونکہ وقت اب کم ہے جتنا میں نے آپ سے وقت لیا تھا، گو کہ وہ نہیں مانتے، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، تو پھر بالآخر تلوار ہی فیصلہ کرے گی ہماری طرف سے؟ اگر اللہ ہمیں اتنی قوت عطا کرے گا اور اتنی طاقت عطا کرے گا تو ہم پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے اور اللہ کو نہ بھولا کریں. جی ٹھیک ہے جی، ہم اپنے حصے کا کام کریں. کیا عجب کہ اللہ انہیں توفیق عطا فرما دے. ابھی ایک دو بھائیوں سے کراچی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. آپ کے علم میں ہے کہ ریسنٹ پاس میں بھارت میں RSS اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، لیکن اسی انتہا کے ساتھ ریورژن بھی بڑھ رہی ہے. مولانا کریم صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں انڈیا کے. پتہ چلا ان کے ہاتھ پہ ریسنٹ پاس میں 7 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو کام تو چل رہا ہے. اور اب ہم جانتے ہیں کہ رات کی شدید تاریکی کے بعد ہی صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ظلم، سیدنا علی کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کافر کو برداشت کر لیتا، ظالم کو برداشت نہیں کرتا. تو اگر یہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچے تو یہ ایک علامت ہے کہ اس کے بعد ٹھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی اور صبح کی روشنی بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جائیں گے انشاءاللہ. بس آخری 3 سوال، وہ میں چاہوں گا کہ جی بہت جلدی سے آپ سے میں اجازت لوں، کیونکہ آپ کا میں نے بہت وقت لیا. آپ نے امام زین العابدین کی بات کی، اور جو شیعہ کلام ہے اور شیعہ کا پورا نقطہ ہے کہ امامت ہے، امام خدا کی طرف سے نافذ ہوگا. ابھی ایران میں جس طرح ہم نائب امامت دیکھتے ہیں، گو کہ 1951 میں انہوں نے چند نکات پہ ایگری کیا تھا، لیکن ان کا جو پورا امامت کا کانسیپٹ ہے وہ تو بالکل فرق ہے جو آپ کا نظریہ خلافت ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ دو مسلمانوں کے گروہ کس طرح ساتھ رہیں گے جبکہ ٹھیک ہے. بیس پر ہی اختلاف ہے؟ ٹھیک، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے، امامت ہی کے تصور کے تعلق سے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان عقیدے کے معاملے تک میں حساس اختلاف پایا جاتا ہے. ایک تو یہ بات کلیئر ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایران کی اگزامپل پیش کی. ٹھیک ہے، ہم اس سطح پر بات کرنے نہیں گئے کہ وہاں 1979 کے انقلاب کے بعد تھیوکریسی آ گئی تھی، علماء کا طبقہ غالب آ گیا. اس پر بھی ہم بحث نہیں کر رہے، مگر ہم اتنا تو کہتے ہیں کہ وہاں کا تو کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا جو فقہ ہوگا وہ فقہ جعفریہ ہوگا. اور بٹ نیچرل کیونکہ ایران میں اہل تشیع کی اکثریت ہے تو اکثریت کی فقہ کو لا آف لینڈ کے طور پر نافذ کر دیا جائے، اور اہل سنت کو فرماتے ہیں کہ اجازت ہے کہ وہ اپنے انڈیویجول معاملات کو اپنے فقہ کے مطابق طے کر لیں. تو اگر ہم ایک گلوبل پر جانے سے پہلے کی بات کریں تو وہ یونٹس کی میں نے بات کی تھی جس کو آپ نے ملکوں کی لکیریں کہا، اور ہم نے کہا کہ انتظامی اعتبار سے تو یونٹس چاہیے ہوں گے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی یونٹ میں، فار ایگزامپل پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں، اگر پاکستان میں شریعت اسلامی کے نفاذ کی بات کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہاں غالب اکثریت احناف کی ہے، فقہ حنفی کی فالو کرنے والے. تو لا آف اچھا فقہ حنفی، یہ تمام فقہ اسلام سے باہر تو نہیں ہے نا، جی جی انٹرپریٹیشنز کے اختلاف ہے، سب اسلام کے آربٹ یا دائرے کے اندر ہے. تو پاکستان کے تناظر میں اگر فقہ حنفی کے مطابق بھی لا آف لینڈ ہو جائے تو قرآن و سنت کے باہر نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ یہاں اکثریت احناف کی ہے تو لا آف لینڈ کی بات کر رہے ہیں. انڈیویجول لیول پر آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا چاہیں جیسے اہل تشیع پڑھتے ہیں، امام مالک کی رائے ہے، اور ہم ناف کے نیچے باندھنا چاہیں، کو اہل الحدیث اہل شوافے ہوں وہ ہاتھوں پر، کو اجازت ہے. وہ اپنے فیملی ایشوز میں بھی اپنی فقہ کے مطابق فیصلہ لینا چاہیں تو ان کے بورڈز ہو سکتے، کوئی ایشو نہیں ہے. چند معاملات جس میں گورنمنٹ کو رٹ اپنی قائم کرنا پڑتی ہے، جس کو ہم لا آف لینڈ کہہ رہے ہیں، وہاں معاملہ آتا ہے کہ ایک حل یہ ہے کہ آپ اس میں فقہ حنفی کو لے لیں، یہاں اکثریت اس کی ہے، جیسے ایران میں فقہ جعفری کو لے لیا گیا. یہ تو ابھی کرنٹ سینیریو میں ہے، لیکن سچی بات عرض کروں، جب عالمی خلافت ہوگی انشاءاللہ تعالی تو اس سطح پر ایک پہلو کے اعتبار سے اہل تشیع اور اہل سنت ایک ہو جاتے ہیں کہ دونوں امام مہدی کے انتظار میں. ایسے ہی ہے جی. تو اس سطح پر جب گلوبل معاملہ آئے گا تو جناب مہدی بھی تشریف لے آئیں گے، اور ان دونوں کا، اہل سنت کا اہل تشیع کا، گو کہ
کچھ عقائد کے اعتبار سے فرق پھر بھی ہے، مگر ان کی آمد کے اعتبار سے سب کا اتفاق پایا جاتا ہے. تو جب ہم گلوبل لیول پر جائیں گے تو میں صحیح کیٹیگوریکل انداز میں کہہ دوں کہ فقہ حنفی ہو، فقہ شافی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ حنبلی ہو، فقہ جعفری ہو، اور امام ابن حزم ہے، فقہ ظاہری جن کی کہلاتی ہے، یہ سب اسلام کے آربٹ میں ہیں. اور ٹاپ پر یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی رائے کو اختیار کر لیا جائے، اور جن کے ہاتھ میں قوت نافذ ہے وہ اس کو نافذ کر دیں. لا آف لینڈ، لا آف لینڈ، لا آف لینڈ کی سطح کی بات کر رہا ہوں. تبھی آپ ایک سسٹم چلا سکیں گے اور انڈیویجول لیول پر لوگوں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل کر سکیں گے انشاءاللہ. جو سب ظاہر ہے امپلیمنٹیشن کے بہت سارے سوالات تھے کہ عبادات کا کیا معاملہ ہوگا، کیا وہ جبرن ہوں گی، یا بینکنگ کا کیا ہوگا، سود کا تمام معاملہ، فورن پالیسی کا کیا ہوگا، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا وقت نہیں ہے. مجھے آخری دو سوال بتا دیجیے. جب آپ نے کہا کہ خدا نے ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنا خلیفہ، تمام معاف کیجیے گا، تمام انسانوں کو اپنا خلیفہ کہا ہے، صرف مسلمانوں تک یہ خلافت جی محدود نہیں رکھی، تو کیا جی یہ آسان نہ ہو جاتا کہ خدا ہمیں آپشن ہی نہ دیتا، یا ہم سب ہی مسلمان پیدا ہوتے تو اس کی خلافت خود سے خود نافذ ہو جاتی؟ یہ سارا جو طرفہ تماشا ہے یہ ہوتا ہی نہیں. یہ تو پھر وہ مجبور محض والے مسائل شروع ہو گئے نا. جی یعنی کیا اچھا ہوتا کہ اللہ پیدا ہی نہ کرتا ہم کو. نہیں، لیکن وہ صحیح خود کہہ ہے. رہے ہیں نا کہ سب کو اس نے خلیفہ بنایا ہے، تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا پھر. ہاں تو سب اس کی مخلوق ہیں، لیکن وہ خود کہتے ہیں قرآن میں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 4 ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، تم میں سے کچھ مؤمن ہے، تم میں سے کچھ کافر ہیں. بھائی ماں باپ کی بھی تو اولاد فرما بردار بھی ہوتی ہے، نافرمان بھی. تو ماں کبھی غصے میں کہہ تو دیتی کہ کاش میں تجھے پیدا ہی نہ کرتی. یہ تو ایشوز رہیں گے، لیکن وہ اللہ خود کہتا ہے کہ تم میں مومن بھی ہوں گے، کافر بھی. لیکن نام کے مسلمانوں سے خلافت کا وعدہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. نام کے مسلمانوں سے خلافت کا وعدہ نہیں ہے. جو خلافت والی آیت پہلے بھی پیش کی گئی تھی، سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے تم میں سے ان سے وعدہ کیا جو ایمان لائے، کلمہ پڑھ کے بیٹھنا کہ وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کیے. تو اللہ تعالیٰ کا عطا بنایا سب کو ہے، بندے سب اس کے ہیں، مگر وہ کہہ دینا کہ تو میرا بندہ، بات تو تب ہے. تو خلافت کا اس کی ذمہ داری دے کر بھیجا سب کو ہے. اہل کون قرار پائے گا؟ جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورا کرے. اور ایک جملہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ طرفہ تماشا ہی نہ کرتا، تو پھر تو سوال یہ بھی اٹھے گا اللہ پیدا ہی نہ کرتا. بھائی پیدا تو ہو چکے ہیں، اور ہم لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں کہ باس از آلویز رائٹ. اینڈ رول نمبر 2, if disagreed, comma, refer to rule number 1. And what is rule number 1? Boss is always right. So he's a big boss, rather the biggest boss of the universe. اس نے پیدا کر دیا ہے، اب خیر میں کہ اس کو مان کر اس کی مانی جائے اور کل اس کی رضا حاصل کی جائے. آج کے آخری سوال، آج کے دور میں جس تیزی سے ایتھزم بڑھ رہا ہے، خدا کو نہ ماننا بڑھ رہا ہے، تو پھر تو یہ انٹرپریٹیشن صحیح کہیں رہ ہی جاتی ہے کہ کس طرح کی اسلامی ریاست بنے گی. ان کا کیا معاملہ ہوگا پھر؟ ایک ملک میں تو رہیں گے. جی 2-3 پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت ایتھیزم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور آپ نان مسلمس کو چھوڑ دیں، خود مسلم سوسائٹیز، ایون کرسچینٹی کے ماننے والے بھی اور مسلم سوسائٹیز میں بھی، کیونکہ آپ کا بھی ایکسپوجر خاصا ہے ماشاءاللہ، بہت تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے. میں کراچی کی یونیورسٹیز میں، کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی میں 7-8 سال تک پڑھاتا رہا ہوں، بی بی اے اور ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس کو، اسلامک اسٹڈیز وغیرہ. تو ہم نے فیل کیا کہ یہاں پر بھی یہ بام کبھی بھی بلاسٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. نمبر 1. اچھا ایسے لوگ اگر ایک اسلامی ریاست ہوگی تو وہاں بھی رہیں گے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ان کے رہنے کے حوالے سے بات ہو، ان کے رہنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اما شاکر و اما کفور، چاہو شکر گزار بنو چاہو ناشکر بنو. تو انڈیویجول حیثیت میں ایک شخص کافر رہنا چاہتا ہے، ایتھیسٹ رہنا چاہتا رہے. البتہ اگر ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہے، جس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ پبلک پریچنگ کرے اپنے اس ایتھیزم کے عقیدے کی، جس سے لوگوں کا ذہن خراب ہوگا اور لوگوں کا عقیدہ بگڑے گا، یہ اجازت اس کو نہیں ہوگی. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ملکہ برطانیہ کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ریٹ لگاتے ہیں، ریٹ قائم کرتے ہیں نا، چاہے ہائیڈ پارک میں جیسس کرائسٹ کو برا بھلا کہتے رہو، ڈویلٹی ہے نا جی، منافقت ہے، لیکن ملکہ کو ہماری کچھ نہ کہنا. تو جس طرح پبلک انٹرسٹ میں یا کچھ خاص لوگوں کے تعلق سے کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، تو اسلامی ریاست اگر ہے اور اسلامی نظریے پر قائم ہے تو اس میں اس نظریے کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. باقی وہ کافر رہنا چاہے تو رہے، وہ ایتھیسٹ مرنا چاہے تو مرے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے کل جواب لے لے. شجاع صاحب معاف کیجیے گا، بس آخری سوال کا جواب دے دیجیے، میں نے لکھا ہوا تھا اور اب میری نظر سے گزرا. خاکم جی بدن، جی خاکم بدن، آج
آج مطلب سمجھیے کہ 12 دسمبر کو 10 دسمبر کو افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہو جائے خاکم بدہن، تو کیا آپ اس ملک کا ساتھ دیں گے جہاں آپ پیدا ہوئے اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں، یا اس ملک کا ساتھ دیں گے جہاں آپ کے خیال میں اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے؟ بہت پیارا سوال ہے آپ کا. اول تو آپ نے خود کہا خاکم بدہن، تو ہمارے اردو اسپیکنگ ویورز کے لیے کہ میرے منہ میں خاک ہو مٹی ہو، اس کا ترجمہ میں کر دوں. اب بعض ہمارے وہ ساتھی بھی دیکھیں گے جو شاید اتنی گاڑی اردو نہ سمجھتے، ماشاءاللہ آپ کی انگریزی کے ساتھ اردو بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اچھا، خاکم بدہن یعنی ہمارے منہ میں خاک. اگر افغانستان اور پاکستان کی جنگ چھڑ جائے تو جہاں ہم پیدا ہوئے ہم اس کا ساتھ دیں گے، یہاں جہاں اسلامی ریاست قائم ہوگی اس کا ساتھ دیں گے. سوال اس لیے بھی زیادہ ٹیکنیکل ہے کہ وہاں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی شریعت قائم ہو، ٹھیک ہے، اور ہم نے ملک لیا ہے اس لیے کہ یہاں پر اسلام قائم ہو. تو اس اعتبار سے ہمارے آبجیکٹس میٹ ہو جاتے ہیں آبجیکٹس کی سطح پر. تو ہم تو کہیں گے بھائی ادھر والوں کو بھی روکو اور ادھر والوں کو بھی روکو. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا جہاد فی سبیل اللہ ہے تو وہ قائم کریں، اور ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اسلام کے نام پر ملک کو حاصل کیا، ہم یہاں پر قائم کرنے کی جد و جہد کریں. تو ہم اس معنی میں نیوٹرل رہ کر ان کی تلواروں کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور اصل مقصد اللہ کی شریعت اللہ کی زمین پر قائم ہو اس پر توجہ دلانے کی کوشش کریں گے. باقی لڑنے کے لیے ہمارے پاس اسٹینڈنگ آرمیز ٹھیک ٹھاک موجود ہیں جن کا اپنا ادارہ ان کی ریٹ قائم کروا کے لڑوا دے گا. جو 57,000 پروازوں کو اڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں وہ یہ بھی کروا سکتے ہیں. آپ اور ہم تو کوشش کریں کہ نیوٹرل رہ کر اس خاص سوال کی تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ روکنے اور آبجیکٹس کی طرف موو کرنے کی دعوت دیں. جو صاحب بہت بے حد شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی محبت کا. آپ مجھے یہ اب آپ سے کوئی سوال رہ تو نہیں گیا؟ سوال تو بہت سارے رہ گئے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ ظاہر ہے جس طرح آپ جانتے ہیں نا کہ آج کی ڈیبیٹ تو ہے نہیں، اور نہ یہ ایک گھنٹے میں حل ہو سکتی. صحیح، کوشش یہ تھی، اور اس لیے ہم نے صحیح بات، صحیح اور بات. غامدی صاحب کو دعوت دی کہ یہ ویورز کا حق ہے کہ وہ ہر زاویہ نظر دیکھ سکیں. اور یہ آپ کی بہت محبت ہے کہ آپ نے سوالوں کا جواب بہت خندہ پیشانی سے دیا اور آپ نے غصہ نہیں کیا. اگر آپ کچھ اینڈنگ ریمارکس دینا چاہیں تو پلیز دے پھر دیجیے. آپ نے بڑی زبردست صورت استعمال کی، بڑی اچھا بڑی زبردست آپ نے خندہ پیشانی، ماشاءاللہ اللہ آپ کو اچھا رکھے جی، بڑی اچھی اردو آپ کی ماشاءاللہ. اچھا کہیں آپ نے مجھے فیل تو نہیں ہے کہ میں غصے میں آیا ہوں اور ذرا؟ نہیں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے معاف کیجیے گا، آپ نے بہت محبت دکھائی. بس اگر آپ اینڈنگ ریمارکس کوئی دینا چاہیں، اور ساتھ ساتھ اس پہ کمنٹ کریں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا کوئی بھی زاویہ نظر ہو اس کا پیس کیا ہے اسے گیج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ ایک تو آپ اینڈنگ ریمارکس دے دیجیے، دو ہم یہ بتائیے کہ تنظیم جس طرح چل رہی ہے جو اس کا پیس ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیرن. میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اچھے انداز جو قرآن پاک کا ایک اصول ہے نا، سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مکے سے ہجرت حبشہ ہونے آئی ہے اور عیسائیوں سے ڈائلاگ ہوگا، تو قرآن کہتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے جدال کرنا، یہ ڈیبیٹ بحث کرنا، مگر احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، the best، بہترین انداز سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے دینی پیراڈائم میں تناظر کے ذیل میں ہمارے ہاں اس تحمل کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہاں تحمل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم unnecessarily compromising ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیں، یہ حق کے بیان کرنے میں جھجک محسوس کریں کہ اگلا ناراض ہو جائے گا، اگلا فلیئر اپ ہو جائے گا، یہ مطلب قطعاً نہیں. لیکن یہ جو بد کلامی ہو جاتی ہے اور چہرے اتنے سرخ ہو جاتے ہیں کہ دھواں کانوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور منہ میں جھاگ آ جاتا ہے، اس سے ہم سمجھنے کے اجتناب کرنا چاہیے. اور اچھی بات ہے غور و فکر سے اور تحمل سے، اور سچی بات ہے کیونکہ دینی پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں، طلب حق اگر ہو نا، طلب حق اور تلاش حق اگر ہو سچی نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے مخالف کیمپ سے بھی کچھ سجھا دے گا انشاءاللہ. جو سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، خود ما صفا دع ما قدر، جو سچا جو اچھا ہے وہ لے لو کہیں سے بھی مل جائے، اور جو برا اس کو چھوڑ دو چاہے اپنوں کا ہی کیوں نہ ہو. تو انشاءاللہ طلب حق اور طلب حق کے ساتھ ہم سنیں گے، ڈسکشن کریں گے تو اللہ رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ تنظیم اسلامی کا جو معاملہ ہے، آپ کے علم ہوگا، ہمارے ویورز کو بھی معلوم ہوگا کہ تنظیم اسلامی 75 میں قائم ہوئی تھی، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو قائم کیا تھا. پہلے امیر وہ تھے، دوسرے امیر حافظ عاقب سعید صاحب تھے، اور 2002 سے لے کے 2020 تک، اور پھر ان کی بیماریاں اور دیگر عوارض کی وجہ سے شورا کی مشاورت کے بعد میرے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. سوال ہے کہ کیا آپ اس کے پیش سے مطمئن ہیں؟ اطمینان تو نہیں ہے. کیوں؟ جس دن اطمینان ہو گیا تو ہماری محنتیں شاید وہ ہلکی ہو جائیں گی.
اطمینان تو بس اللہ تعالیٰ جس دن اعلان کر دینا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اللہ کہہ دے کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو میری جنت میں داخل ہو جا، اطمینان تو ادھر ہوگا. یہاں تو مرتے دم تک اسٹرگل ہے. قرآن کہتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فکر، سوچ، طریقہ کار اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے، دلائل کے ساتھ ہے، لیکن ہماری محنتوں میں اور زیادہ اضافے کی ضرورت ہے. ایک دو، جس انداز سے آپ نے گفتگو کی ہے، یہاں لوگ اسلام کو بھی ایک ریلیجن سمجھ بیٹھے ہوں، اور اقامت صلاۃ کو تو سب مانتے ہیں نا، 5 وقت نماز کے فرض ہونے کو سب مانتے ہیں، اس کو میجورٹی نے چھوڑ رکھا ہو، تو اقامت دین کے غلبہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. اس بات کی دعوت دینا اس ماحول میں کس قدر مشکل ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جو بورن مسلمز ہیں وہ اپنے پیدائشی مسلمان ہونے پر اگر مطمئن ہو جائیں تو ان کو حقیقی ایمان کی طرف متوجہ کرنا، اور اس کے تقاضے انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک بھی ہیں جہاں وقت، جان، مال کی قربانیاں بھی ضروری ہیں. اس حوالے سے دعوت کو لے کر چلنا اور پریکٹیکلی جماعت کو لے کے چلنا بہرحال ایک مشکل کام ضرور ہے. تو بہرحال مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی کفر ہے، لیکن یہ کہ ایسا اطمینان نہ ہو جائے کہ ہم ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں. تو اس اطمینان کے تعلق سے کہوں گا قطعاً اطمینان نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ اپنی محنتوں کو بڑھانے کی اخلاص کے ساتھ ضرورت ہے. جو صاحب آپ کے وقت کا اور آپ کی محبت کا بے حد شکریہ. آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے عباس بھائی، نائس میٹنگ یو ماشاء اللہ. اور اچھا ہے کچھ سوالات رہ جائے تاکہ پھر کبھی ایک اور ملاقات آپ کے ساتھ رہے انشاءاللہ تعالیٰ.